Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is our first marriage based plus root hero based a complete short novel जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे को बहुत नफरत करते हैं, एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करते. आफ्टर मैरिज बेस्ड ये स्टोरी है, शॉर्ट सी है विथ हैप्पी एंडिंग. होप दैट यू लाइक इट. नॉवल का नाम है जाने क्यों और ये तहरीर है असलत मजहर की. सो लेट्स स्टार्ट इट. मामा, मेरे कमरे में कौन गया था? सोलत शाह की गर्जदार आवाज़ पर एकदम ही हॉल में खामोशी छा गई. ये सोलत, आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ कि नहीं, बट ये सोलत शाह ही लिखा हुआ है. मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे. कितनी दफ़ा मना किया है मैंने कि मेरी चीज़ें मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी इधर उधर ना करे. उसने गुस्से से सबको घूरते हुए पूछा. रिफ़त बेगम ने एक नज़र माही के चेहरे की तरफ डाली जिसकी आंखों में शरारत साफ नज़र आ रही थी और बोली, बेटा मैंने तो बस माही को. क्या कहा आपने? सोलत शाह ने अपनी माँ की बात को काटते हुए नहायत गुस्सीले लहजे में पूछा और मारूक के सर पर जा खड़ा हुआ. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? सोलत शाह ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया. मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके कमरे में पाँव रखने का, और वैसे भी मुझे बड़ी मामा ने ही आपके कपड़े पहुंचाने का कहा था. उसने भी दूबदू जवाब दिया. तुमको तो मैं देख लूँगा, और मामा आइंदा आपने अगर इसे मेरे कमरे में भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. सोलत शाह ने हकारत भरी नज़र उस पर डाल कर कहा. हाँ तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? मुझे भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है आपके कमरे में जाने का. वो मारूक ही क्या जो किसी से डरे. माही ने उसे मज़ीद तैश दिलाते हुए कहा. देख लें छोटी अम्मी, आप अपनी बेटी को. मैं अब इससे ज़्यादा इसकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता. सोलत शाह ने नुसरत बेगम को मुखातिब किया. माही, सॉरी करो भाई से, बड़ा है वो तुमसे, और आइंदा उससे बदतमीज़ी की तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगी. नुसरत बेगम ने माही को डांटते हुए कहा. मामा, मैंने क्या कहा है, और सॉरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी. माही ने ज़िद्दी लहजे में जवाब दिया. रहने दें छोटी अम्मी, मुझे इसकी सॉरी की ज़रूरत नहीं है. सोलत शाह ने बात ख़त्म की और अपने कमरे में चला गया. आए बड़े हुक्म चलाने वाले, माही ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा. अबीरा यार, कल फंक्शन है कॉलेज में और हमें अभी तैयारी करनी है. तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे तुमने जाना ही नहीं. माही ने अबीरा को हिलाते हुए कहा, जो कि मैगज़ीन की वर्ड किरदानी में मसरूफ़ थी. अरे माही यार, टेंशन किस बात की है? तुम ऐसा करो कि मामा से बात कर लो. अभी मार्केट चलकर सारी शॉपिंग कर आते हैं. अबीरा ने चुटकी बजाते ही हल पेश कर दिया. अब ऐसे क्या घूर रही हो? अबीरा ने माही के घूरने पर इस्तफसार किया. मुझे तुम्हारी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं लगती. यार, बात तो सारी मार्केट जाने की है, भला कोई हमें लेकर जाएगा? माही ने फिक्रमंदी से जवाब दिया. हाँ ये तो है, एक हल है इसका भी. अबीरा ने सस्पेंस फैलाने की कोशिश की. अब फूट भी दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. माही को उसकी यही आदत बुरी लगती थी, सो उसने धमू का रसीद करते हुए पूछा. अरे मर गई यार, बाजू तोड़ दिया तुमने मेरा. मैं कह रही थी क्यों ना सोलत लाला से कहें, आज वो घर पर ही हैं. उसने दाद तलब नज़रों से माही को देखा. वो तुम्हारा हिटलर भाई, वो तुमको मार्केट लेकर जाएगा? वाह भाई वाह, ये तो अनहोनी बात है. माही ने सरासर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा. तुमने मेरे भाई को हिटलर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुंजा जो चाय बनाने गई थी बोली. लो, तो मैंने कौन सा गलत कहा है? हर वक्त मारने को तो तैयार रहता है तुम्हारा हिटलर भाई. माही ने इत्मीनान से जवाब दिया. माही बहुत हो गया, अब मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी अपने भाई के खिलाफ. अबीरा ने भी इस जंग में कूदते हुए कहा. अच्छा बाबा, कुछ नहीं कहती. अब ये बताओ कि उनसे बात कौन करेगा मार्केट जाने की? माही ने सवालिया अंदाज में पूछा. अबीरा और मुंजा ने यकदम उंगलियां उसकी जानिब की तो उसने घबराते हुए कहा. नहीं, मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी. वो तो मुझे कच्चा खा जाएंगे. तुम दोनों जा सकती हो तो जाओ. लेकिन माही, तुम्हारे बगैर हम कैसे जाएं? अबीरा ने मस्कीन सा मुंह बनाते हुए कहा. उन्हें मालूम था कि माही के अलावा कोई भी उनके रूम में जाने की हिम्मत नहीं रखता. अच्छा चलो, तीनों चलते हैं, मुंजा ने अमन की झंडी लहराते हुए कहा, और यूं तीनों उठकर चल पड़ी. सोलत शाह आराम की गर्ज से बेड पर आंखें मूंदे लेटा था जब दस्तक की आवाज़ आई. यस कम इन.
سعادت شاہ نے لیٹے لیٹے اندر آنے کی اجازت دی۔ ماہی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں غائب تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی بھاگ جائے، مگر بدقسمتی سے سعادت شاہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ سعادت شاہ نے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ میں آپ سے ایک بات کہنے آئی ہوں، ماہی نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ تم میری خدمت کرنے آئی ہو؟ سعادت شاہ نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ ماہی خود کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں ان کی باتوں میں آئی۔ اب بلا وجہ اس ہٹلر کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اب بول بھی دو، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ سعادت شاہ کی بات نے تو اس کے تن بدن میں آگ ہی لگا دی۔ مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے آپ کے منہ لگنے کا، اور یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ اس نے غصے سے جواب دیا۔ اگر بات کرنے کا شوق نہیں ہے تو میرے کمرے میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ سعادت شاہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ بڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب چاہے دوسروں کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ ماہی نے دو بدو جواب دیا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ اینڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ جا رہی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھیں سعادت شاہ، میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اپنا یہ روب کسی اور کو جا کے دکھائیں، سمجھے آپ؟ تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو، اور کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر میرے سامنے زبان چلائی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سعادت شاہ نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑی میرا بازو، آپ کو کس نے اجازت دی ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ماہی نے درد کی وجہ سے کراہتے ہوئے کہا۔ سعادت شاہ نے نہایت غصے میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا اور بولا، آئندہ اس کمرے میں میری مرضی کے بغیر قدم بھی مت رکھنا، اور یہ دھمکی نہیں ہے۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ماہی نے فوراً دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں دوڑ کر جا گھسی۔ پلیز ماہی بتا بھی دو، آخر کیا کہا تم نے لالا سے؟ آخر کیا کہا تم سے لالا نے؟ اب اور کتنا روگی؟ ابیرا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ پلیز ماہی۔ اٹس ٹو مچ یار، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم بتا دو نا کہ لالا نے کیا کہا ہے۔ اب کی بار منزا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ جاؤ مرو کہیں جا کر، میں بالکل بھی تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ مجھے وہاں اکیلے چھوڑ کر خود بھاگ آئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ میں مروں یا جیوں تم لوگوں سے مطلب؟ ماہی نے بات کے اختتام پر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اچھا یار، اب اتنی بار سوری تو کرنی ہے، پلیز معاف کر دو۔ ابیرا اور منزا نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے معافی کی، اور آج بڑے پاپا کو آنے دو، اس ہٹلر کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ دوبارہ میرے ساتھ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اس نے اپنے خطرناک ارادوں سے ان کو آگاہ کیا۔ اچھا بتا دینا، پہلے ہمیں تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اور ماہی نے شروع سے آخر تک ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ کیا بھائی نے ایسا کیا تمہارے ساتھ؟ ابیرا اور منزا تو منہ کھولے ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اور تم لوگ اپنے منہ تو بند ہی کر لو۔ ماہی نے ان کی توجہ ان کے کھلے ہوئے منہ کی طرف کی۔ لو، ایک مسئلہ تو حل ہوا نہیں، اب ایک اور گلے پڑ گیا، ابیرا نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں تو اب شاپنگ کرنے نہیں جاؤں گی، تم دونوں ہی جاؤ، ماہی نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو یار فنکشن پر کیا پہنیں گے؟ منزا نے استفسار کیا۔ کپڑے، ماہی نے جواب دیا۔ کون سے کپڑے؟ ابیرا بولی۔ ارے یار، وہی پہن لیں گے جو خالہ نگہت کی بیٹی کی شادی پر پہن کر گئے تھے، اور ویسے بھی وہ ابھی کسی نے دیکھے بھی نہیں۔ ماہی نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ اسرار شاہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا، بہروز شاہ اور چھوٹا بیٹا عثمان شاہ۔ دونوں کی پرورش بہت اندازوں میں ہوئی۔ خدیجہ شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنی بہن کے گھر کر دیں۔ یوں رفت بیگم بہروز شاہ اور نزہت بیگم عثمان شاہ سے بیاہ کر شاہ بلا میں آ گئیں۔ بہروز شاہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سولت شاہ اور عالم شاہ جبکہ 2 بیٹیوں ابیرا اور منزا سے نوازا، جبکہ عثمان شاہ اور نزہت کو معروف کی صورت میں ایک بیٹی عطا کی۔ سولت شاہ کی پیدائش کے 5ویں سال عالم شاہ اس دنیا میں آیا، جبکہ عثمان شاہ کی شادی کے 5 سال بعد معروف پیدا ہوئی۔ ایک طرف تو وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے سب کو بہت عزیز تھی، اور دوسری طرف شاہ بلا میں پہلی بیٹی کا شرف اسے حاصل تھا۔ سو عثمان شاہ کے ساتھ ساتھ بہروز شاہ بھی اس کے دیوانے تھے، جبکہ معروف سے 2 سال چھوٹی ابیرا اور منزا تھیں جو کہ جڑواں تھیں۔ سولت شاہ کو بڑا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ سولت شاہ کا غصہ تو پورے خاندان میں مشہور تھا، لیکن شاہ ولا میں ماں سوائے معروف کے باقی سبھی سولت شاہ کے غصے سے خائف رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ان دونوں میں جنگ رہتی تھی۔
बहरोज शाह और उस्मान शाह अभी ऑफिस से वापस आए थे। वो लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे जब माही हॉल में दाखिल हुई। अरे वाह भाई, आज तो हमारी माही ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है, बहरोज शाह ने उसे पास बिठाते हुए कहा। बड़े पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है, माही ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। हाँ भाई कहो, क्या कहना है हमारी बेटी को, बहरोज शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। बड़े पापा, आज आप सौलत लाला को खूब डांटिएगा। आपको पता है, आज मैं उनको मार्केट चलने का कहने उनके कमरे में गई तो उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की और ये देखें, मेरे बाजू को भी मरोड़ा था। माही ने रोते हुए बहरोज शाह के आगे अपना बाजू कर दिया जिस पर उंगलियों के निशान अभी भी मौजूद थे। क्या ये सौलत ने किया है, बहरोज शाह हैरत से बोले। तो और क्या बड़े पापा, मैं अब कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी, माही गुस्से से बोली। तभी सौलत शाह हॉल में दाखिल हुआ था। सौलत, तुमने ये क्या हरकत की है, माही का बाजू क्यों मरोड़ा, बहरोज शाह ने बरहम होते हुए पूछा। सौलत शाह ने एक गुस्सीली नज़र आंसू बहाती माही पर डाली और बहरोज शाह से मुखातिब हुआ। पापा जानी, आप पहले अपनी इस लाडली से भी पूछ लें ये कितनी बदतमीज़ी से मुझसे बात करती है, सौलत शाह ने सफाई पेश की। बड़े पापा, मैंने इनको पहले कुछ भी नहीं कहा था, माही ने सौलत के जवाब पर तड़प कर कहा। फिर भी बेटे, वो बहन है तुम्हारी और आइंदा ज़रा ख्याल रखना, बहरोज शाह ने समझाते हुए कहा। ओके पापा, सॉरी, मैं आइंदा एहतियात करूँगा, और आगे बढ़ गया तो माही खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। अभी वो सीढ़ियों पर ही थी जब सौलत शाह ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे कहने पर पापा जान मुझे डांटेंगे तो ये तुम्हारी भूल है, और दूसरी बात यह कि आइंदा मुझसे बदतमीजी करोगी तो इससे ज़्यादा नुकसान उठाओगी, अंडरस्टैंड। सौलत शाह अपनी बात मुकम्मल करके अपने कमरे की तरफ चल पड़ा जबकि माही हैरान खड़ी यही सोच रही थी कि आखिर मैंने उनको कहा क्या है जो ये इस कदर मुझसे नफरत करते हैं। पता नहीं और कितनी देर वो यूं ही खड़ी रहती, लेकिन अबीरा की आवाज़ पर कमरे की तरफ चल दी। सौलत शाह ने MBA करने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया जबकि आलिम शाह को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था। सो वो आजकल MBBS के लास्ट सेमेस्टर से फारिग होकर घर पर था। कुछ दिनों बाद उसने हाउस जॉब शुरू करनी थी। माही ने BSc के पेपर्स देने थे, अबीरा और मुंजा ने फर्स्ट ईयर के पेपर्स देने थे। उनके कॉलेज का फंक्शन भी फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को अलविदा करने के लिए किया जा रहा था। फंक्शन कॉलेज में ही अरेंज किया गया था लेकिन शाम को 6 बजे शुरू होना था। माही, अबीरा और मुंजा इसी वजह से पुरजोश थीं कि नाइट फंक्शन में बहुत इंजॉय करेंगे। यार जल्दी चलो वरना आलिम लाला ने आसमान सर पर उठा लेना है, अबीरा जो कि तैयार ही थी माही और मुंजा को जल्दी हाथ चलाने का कहने लगी। अरे जल्दी करो मुंजा, चलो भाई मैं तो तैयार हूँ, कैसी लग रही हूँ, माही ने घूमते हुए अबीरा की राय लेनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, अगर किसी लड़के ने देख लिया तो ज़रूर हार्ट अटैक हो जाएगा उसे, अबीरा ने हंसते हुए जवाब दिया। बकवास बंद करो यार, मैं सीरियस हूँ, सच बताओ, माही ने उसे धम्मू का रसीद करते हुए कहा। एक तो तुम मरने मारने पर उतर आती हो फौरन ही, अब कौन बेचारा तुमसे मार खाएगा सारी जिंदगी, मुझे तो उसकी फिक्र है कि कहीं जल्द ही ना चल बसे, अबीरा ने माही को छेड़ते हुए कहा। तुम हमेशा बुरी बात ही मुंह से निकालना, अब उठो वरना देर हो जाएगी, माही ने अबीरा को घूरते हुए कहा। आ गई तीनों, पहले टाइम देखो क्या हुआ है। आलिम शाह ने उनको उतरते हुए देखा तो बोला, वो लाला सॉरी, बस थोड़ी ही देर हुई है, मुंजा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। उन्हें पता था कि अगर आलिम शाह छोड़ने ना गया तो फिर वो जा ना सकेंगी। अच्छा आलिम प्लीज़ अब चलो, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, माही ने उसे बाजू से घसीटते हुए कहा। अच्छा लाला प्लीज़ अब चल पड़ो ना वरना हम लेट हो जाएंगे, अबीरा ने लज्जाजत से उसका बाजू पकड़ कर कहा। अच्छा भाई चलो, अब अगर तुम खवातीन इतनी मिन्नत समाजत कर ही रही हो तो मैं और क्या कह सकता हूँ। क्या ये तुमने खवातीन किसको कहा? अरे माही चलो बाद में लड़ लेना, मुंजा ने माही को खींचते हुए कहा। उसे पता था कि अब इस बहस में आधा घंटा तो ज़ाया हो ही जाएगा। वो लोग अभी बाहर निकले ही थे कि सौलत शाह की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। लो जी, तुम लोग तो अब फंक्शन घर पर ही एंजॉय करना, आलिम शाह ने उनकी तवज्जो गेट की तरफ करते हुए कहा। मुंजा और अबीरा तो खामोश थीं, उन्हें पता था कि सौलत लाला अब उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देंगे। क्यों, घर पर क्यों, मैं तो ज़रूर जाऊंगी, माही फौरन बोली। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सौलत शाह ने उनके सामने आकर पूछा। वो लाला आज कॉलेज में फंक्शन है, अबीरा ने डरते हुए जवाब दिया। कोई ज़रूरत नहीं इस वक्त जाने की,
اور تم کو اتنی عقل نہیں کہ حالات کیسے ہیں جو تم ان کو لے کر چل پڑے؟ سہولت نے توپوں کا رخ عالم کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھائی، مجھے تو ماما جان نے کہا تھا، عالم نے گھبراتے ہوئے وضاحت دی۔ تم لوگ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اندر چلو، سہولت شاہ نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ عبیرہ اور منزا تو چل پڑی جبکہ ماہی ابھی تک وہیں تھی۔ تم اب خود جاؤ گی یا میری ضرورت پڑے گی؟ سہولت شاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں دیکھ لوں گی آپ کو۔ ماہی سے غصے میں بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر کو بڑھی۔ سمجھتا کیا ہے یہ ہٹلر خود کو ہر جگہ اپنا روب جمانے آ جاتا ہے؟ اور تم دونوں کو تو اللہ نے زبان بھی دے کر ضائع کی ہے، اسے ذرا ہلا بھی لیا کرو ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ اس نے غصے سے عبیرہ اور منزا پر طنز کیا۔ ماہی، تم کو پتا تو ہے لالا نے کسی صورت بھی جانے نہیں دینا تھا۔ اگر ہم پہلے چلے جاتے تو اور بات تھی، عبیرہ بے بسی سے بولی۔ ہاں پتا ہے مجھے، ایک تو میں تمہارے بھائی سے بہت تنگ ہوں، دیکھ لینا تم لوگ، اسے ایسی بیوی ملے گی جو اس کے سارے کسبل نکال دے گی۔ ماہی پلیز ایسے تو نہ بد دعا دو، اتنے اچھے تو ہیں سہولت لالا۔ منزا نے سہولت کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا سہولت لالا، مجھے کیا ضرورت ہے اسے بد دعا دینے کی؟ ماہی نے اپنے غصے کو اتارتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، ساری خواتین تو آنسو بہا رہی ہیں۔ عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرنے آئے ہو ہمارے کمرے میں؟ ماہی نے اسے اپنے بیڈ پر دراز ہوتے دیکھ کر کہا۔ ارے اتنا غصہ یار، میں نے کیا کیا ہے جو تم لوگ بلی کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی ہو؟ عالم شاہ نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ سارا تمہارا ہی قصور ہے، فضول میں اکڑ کر کھڑے ہو گئے تھے تم، اور یہ بار بار خواتین کس کو کہہ رہے ہو؟ ماہی نے بازو اوپر کرتے ہوئے لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ تو اس میں بھی میرا قصور نہیں ہے، تم لوگوں ہی نے لیٹ کیا تھا، ورنہ سہولت لالا کے آنے سے پہلے نکل چکے ہوتے ہم لوگ۔ اس نے سارا قصور ان تینوں کا نکالا۔ تمہارے اس ہٹلر بھائی کو تو میں سیدھا کر دوں گی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ماہی نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا میرے اتنے خوبصورت، ہینڈسم اور ڈیسنٹ بھائی کو تم نے ہٹلر کہا ہے؟ پتہ بھی ہے کتنی لڑکیاں ان کو دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں؟ عالم نے ماہی کی بات پر اچھلتے ہوئے کہا۔ پاگل اور اندھی ہوں گی وہ لڑکیاں، ورنہ مجھ سے پوچھ کے دیکھیں، سوائے ایک روب جمانے کے اور آتا بھی کیا ہے تمہارے اس بھائی کو؟ ماہی نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، کچھ عرصے بعد تم نے ہی کہنا ہے کہ وہ تو بڑے اچھے ہیں، جاؤ منہ دھو آؤ، میں کیوں کہوں گی؟ ماہی نے دو بدو جواب دیا۔ چلو دیکھ لیں گے۔ عالم مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ماہی، تم چل رہی ہو شادی پر؟ یار بہت مزہ آئے گا، منزا نے ماہی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا جو کہ ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کس کی شادی ہے؟ ماہی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماہی، تمہارا سر توڑ دوں گی، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں بتا رہی ہوں کہ سہولت لالا کے دوست کی شادی ہے اور تم اب پوچھ رہی ہو کہ کس کی شادی؟ منزا نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میں کیوں جاؤں اس ہٹلر کے دوست کی شادی پر؟ پلیز ماہی، اس میں عرفان بھائی کا کیا قصور ہے؟ تمہیں پتا تو ہے انکل اور آنٹی کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے اور کتنے پیار سے بلانے آئے تھے۔ عبیرہ نے ماہی کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ یار پرسوں ولیمہ ہے اور ولیمہ پر ہی سب چلیں گے، منزا نے پروگرام بناتے ہوئے کہا۔ اگلے 2 دن ہم اپنی شاپنگ کر لیتے ہیں، منزا نے مزید کہا۔ شاپنگ کس چیز کی؟ ایک تو تم عورتوں کی شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی۔ عالم جو ابھی باہر سے آیا تھا ان کی باتیں سن کر بولا۔ دیکھو عالم، اب اگر تم نے خواتین کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ماہی نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا کرو گی تم؟ میں تو تم لوگوں کو خواتین ہی کہوں گا۔ عالم تم، ماہی کشن لے کر اندھا دھن اس کے پیچھے بھاگی جب اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ تم کو کتنی دفعہ منع کیا ہے میں نے کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، مگر تم ابھی تک خود کو بچی سمجھتی ہو۔ سہولت شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ ماہی جو ابھی تک اپنے حواس بحال کر رہی تھی اس نئی آفت پر اچھل کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کا بازو ابھی تک سہولت کی گرفت میں تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ سہولت شاہ نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی اور پیچھے دھکیلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
ابیرہ اور منزا جو ابھی تک حیران تھیں آگے بڑھی اور ماہی کو پکڑتے ہوئے صوفے تک لائیں۔ دیکھا تم لوگوں نے، اب میں نے کیا کہا تھا سولت چا کو، مگر یہ کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا مجھے ذلیل کرنے کا۔ نہیں ماہی یار، تمہیں پتا تو ہے کہ بھائی کو غصہ آ جاتا ہے، ورنہ وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ ابیرہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ تو اسی وقت منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ بہروز شاہ اور عثمان شاہ تیار ہو کر سب کو آوازیں لگانے میں مصروف تھے۔ آج ان لوگوں نے سولت شاہ کے دوست عرفان کے ولیمے کے فنکشن میں پہنچنا تھا۔ بھائی آ بھی جاؤ، اب دیر ہو رہی ہے، انہوں نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ ایک تو عورتوں کی تیاریاں بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں رفت اور نصرت بیگم نیچے پہنچ چکی تھی۔ بہروز شاہ نے تینوں بچیوں کو لانے کی ذمہ داری عالم شاہ کے سر ڈالی اور خود چلے گئے۔ عالم شاہ کو آدھے گھنٹے سے اوپر ان کا انتظار کرتے ہو گیا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کیا مصیبت ہے یار، تم لوگ نیچے آؤ گی یا میں چلا جاؤں؟ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ بس لالا 5 منٹ، منزا نے تیاری کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ سب کار میں سوار ہو کر ہوٹل کی طرف چل پڑے، جبکہ سولت شاہ نے آفس سے سیدھا وہاں آنا تھا۔ شکر ہے یار، ان پیپر سے تو جان چھوٹی۔ آج ماہی کا آخری پیپر تھا، جبکہ ابیرہ اور منزا اس سے پہلے ہی فارغ ہو چکی تھی۔ ماہی کیسا رہا لاسٹ پیپر؟ منزا نے استفسار کیا۔ پرفیکٹ یار، بس اب دعا کرو کہ رزلٹ بہت شاندار ہو، ماہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شام کو چائے پر سارے لوگ ہال میں اکٹھے تھے جب ماہی نے کہا، بڑے پاپا ہمارے پیپرز ختم ہو چکے ہیں، ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے، گھر بیٹھ کر بور نہیں ہونا۔ ارے ہمارا بیٹا بور ہوتا ہے، چلو بھائی گھر میں ہی کوئی ہنگامہ کر لیتے ہیں، کیوں عثمان، کیا خیال ہے؟ بہروز شاہ نے مسکراتے ہوئے عثمان شاہ سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی جان، گھر میں ہی کوئی فنکشن کرتے ہیں۔ اوہ یاہو، یہ ہوئی نا بات، اب جلدی سے بتائیں کب کریں گے یہ فنکشن؟ ماہی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ماہی بیٹا اتنی جلدی کس بات کی ہے، سولت کو آنے دو، اس سے مشورہ کر کے کوئی دن رکھ لیتے ہیں۔ بہروز شاہ نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ بڑے پاپا ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے کیا؟ ماہی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ بری بات ماہی بیٹے، عثمان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا جان، سولت بھائی آ گئے ہیں، عالم نے پرجوش لہجے میں سب کو مطلع کیا۔ السلام علیکم، سولت شاہ نے لان میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی رہی میٹنگ برخوردار؟ بہت اچھی بابا جان، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ لندن سے ہمیں سب سے بڑا آرڈر ملا ہے، آج ہی میری ان سے فائنل بات ہو چکی ہے، سولت شاہ نے تفصیل سے بتایا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مبارک ہو بیٹا، یہ سب کچھ تمہاری محنت کا ہی نتیجہ ہے، بہروز شاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا خیال ہے بھائی جان، اسی خوشی میں سولت شاہ کو دوسری خوشخبری بھی سنا دیجیے؟ عثمان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا خوشخبری ہے چھوٹے پاپا؟ سولت شاہ نے سب کو مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ بتا دیں گے بیٹا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، تم پہلے فریش ہو جاؤ۔ رفت بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا۔ اوکے ماما جان، میں ذرا فریش ہو لوں، آج تک بھی کچھ زیادہ ہی گیا ہوں، سولت شاہ یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی کہاں ہو یار؟ ایک نئی بات، بلکہ تمہارے لیے تو بہت اہم بات، منزا نے ماہی کو آوازیں لگاتے ہوئے کہا۔ ارے کیا مصیبت ہے یار، تم کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ ماہی جو کہ نہا کر نکلی تھی منزا سے بولی۔ تمہیں پتا ہے ہمارے بڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ منزا اور ابیرہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، میں کون سا جاسوسی کرتی پھرتی ہوں تمہاری طرح؟ کیا تم نے ہمیں جاسوس کہا؟ چلو اب کوئی بات تم کو نہیں بتانی، منزا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، میں تو مذاق کر رہی تھی، چلو اب بتا بھی دو کہ کیا بات ہے؟ ماہی نے منزا اور ابیرہ کے قریب جا کر پوچھا۔ سب بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سولت لالا کی شادی کر دیں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ منزا نے ماہی کو حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یار خوشی کس بات کی، مجھے تو اس بیچاری پر ترس آ رہا ہے جو اس ہٹلر کی بیوی بننے جا رہی ہے، ماہی نے پریشانی سے کہا۔ چلو پھر اب خوب ترس کھاؤ خود پر، ابیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، میں خود پر کیوں ترس کھاؤں؟ ماہی نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم ہی تو ان کی بیوی بننے جا رہی ہو، منزا نے اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا،
میں کبھی بھی اس ہٹلر سے شادی نہیں کروں گی، میں ابھی بڑے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ ماہی غصے سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارے ماہی پلیز رکو، ابھی مت جاؤ، دیکھو تم ابھی غصے میں ہو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ سولت لالا اتنے برے تو نہیں؟ ابیرا نے اسے پکڑتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کسی قیمت پر بھی یہ شادی نہیں کروں گی، بتا دینا سب کو، ماہی نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ ابیرا، منزا، بیٹا باہر چلو تم لوگ، میں ذرا ماہی سے ضروری بات کر لوں، نصرت بیگم نے ماہی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابیرا اور منزا ماہی پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل آئیں۔ بیٹا ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ پلیز ماما جان، میں سولت شاہ سے شادی نہیں کروں گی، ماہی نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ماہی میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، ہماری محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے کھڑی ہو جاؤ، لیکن ماما پلیز آپ میری بس بہت مرضی کر لی تم نے اپنی، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اس جمعے کو تمہارا اور سولت کا نکاح ہے، اور اب میں تمہاری طرف سے مزید کوئی بات نہ سنوں۔ نصرت بیگم اپنی بات مکمل کر کے ماہی کو روتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ بڑے پاپا، ارے ہمارا بیٹا آیا ہے، آؤ بھائی ادھر ہمارے پاس بیٹھو۔ بہروز شاہ نے مسکراتے ہوئے ماہی کو اپنے پاس جگہ دی۔ بڑے پاپا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، ماہی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ بہروز شاہ نے غور سے ماہی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑے پاپا وہ میں سولت شاہ، میرا مطلب ہے کہ سولت لالا سے شادی نہیں کر سکتی۔ ماہی تمہیں پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور تم ادھر بھائی صاحب کے پاس اگر یہی کہنے آئی ہو تو میری بات غور سے سن لو، تمہاری شادی سولت سے ہی ہوگی، اور اسی جمعے کو۔ اب جاؤ۔ عثمان شاہ جو کہ بہروز شاہ کو مہمانوں کی لسٹ دکھا دے آئے تھے، ماہی کی بات سن کر غصے سے بولے۔ نہیں عثمان، اگر ہماری ماہی کو کوئی اعتراض ہے تو ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے، بہروز شاہ نے ماہی کو روکتے ہوئے کہا۔ عثمان شاہ نے غصیلی نظر ماہی پر ڈالی اور چپ رہے۔ بولو بیٹا، آپ کیوں سولت سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ بڑے پاپا، وہ ہر وقت جانے کیوں مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ماہی نے بڑی مشکل سے بات مکمل کی۔ بہروز شاہ نے کہا بلند کیا اور بولے، اب اگر وہ میرے بیٹے کو ڈانٹے گا تو کان کھینچ لوں گا میں اس کے، ٹھیک ہے؟ اور تو کوئی بات نہیں۔ ماہی نے انکار میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سولت شاہ خاموشی سے اپنے بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اسے ابھی بہروز شاہ نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کو کیسے انکار کرے۔ بظاہر تو ماہی میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، مگر سولت شاہ نے کبھی بھی اس کے متعلق ایسا سوچا نہیں تھا۔ وہ اسے ہر دم لڑتے ہوئے ہی ملی۔ اس نے آج تک باقی لوگوں کی طرح کبھی بھی سولت شاہ کا ادب نہیں کیا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس کی ہر بات پر بھڑک اٹھتی تھی۔ سولت شاہ کو آج بھی یاد تھا جب ماروخ پیدا ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، اسے بھی یہ گڑیا بہت پیاری لگی تھی، اور اسکول سے آ کر وہ زیادہ وقت اسے اٹھائے پھرتا، مگر جانے کب ماہی نے اس کے ہر فیصلے پر انکار کر کے اسے اپنے خلاف کر لیا۔ اب بھی وہ اس سے نفرت تو نہیں کرتا تھا، مگر اس کی عادتوں سے طیش میں ضرور آ جاتا تھا، اور آج جب سارے ان کی شادی کا فیصلہ کر چکے تھے تو وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ جتنا بھی غصہ دکھائے مگر اپنے باپ کے ہر فیصلے کو ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ چلے مس ماروخ صاحبہ، دیکھتے ہیں اب آپ کیسے میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، سولت شاہ نے مسکراتے ہوئے ماہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب آپ کی برین واشنگ کرنا ہمارا کام ہے، سولت شاہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ابیرا، منزا اور اس کی باقی کزنز ماہی کو کمرے میں بٹھا کر گئی تھیں۔ اس کی مخالفت کے باوجود آج وہ ماروخ سے مسز سولت شاہ بن چکی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا اور ماضی کے سارے واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے۔ اسے اب سولت شاہ کے طرز عمل کی فکر تھی، جانے وہ اس سے کیسے پیش آتا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب دستک کی آواز پر سر کو جھکا کر بیٹھ گئی۔ سولت نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک دی اور بیڈ کی طرف بڑھا اور گلاب کی لڑیوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔
تمہیں پتہ ہے نا کہ ہماری شادی ہمارے بڑوں کے فیصلے کا نتیجہ ہے. مجھے تم سے نہ پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا. اور یہ تمہارا منہ دکھائی کا گفٹ. اس نے ایک ڈبہ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گیا. ماہی نے غصے سے ڈبہ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور بڑبڑانے لگی. ماہی ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جب سولت شاہ کپڑے چینج کر کے باہر نکلا. پہلے تو وہ اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا، پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا. تم ابھی تک اٹھی نہیں؟ اگر یہ سوچ رہی ہو کہ میں تم سے سوری کروں گا تو غلط فہمی ہے تمہاری، اور نہ ہی میں تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کروں گا. اس لیے بہتر ہوگا کہ اٹھ کر اس بودھ سے جان چھڑا لو. ماہی جو اس کی باتوں پر پہلے ہی کلس رہی تھی، اس کی مزید تقریر سن کر پھٹ پڑی. غلط فہمی مجھے نہیں آپ کو ہوئی ہے مسٹر سولت شاہ. آپ جیسے انسان سے تو میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی جسے اپنے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. اور ہاں، اس بات کو آپ بھی ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری نہیں جا رہی تھی. میں نے بھی بڑوں کے فیصلے پر سر جھکایا ہے. اپنے دل کا غبار نکال کر وہ سائڈ سے گزرنے لگی جب سولت شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا. اس دفعہ تو میں نے تمہاری ساری بکواس سن لی ہے، مگر آج کے بعد میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو سارے کسبل نکال دوں گا. سولت شاہ نے غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ دیا. اور ہاں، ایک بات اور مسز سولت شاہ، اس کمرے کی کوئی بات باہر نکلی تو سمجھ لینا کہ وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا. ماہی نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب بیڈ پر دراز ہو رہا تھا، اور بھاگ کر واش روم میں چلی گئی. آج سولت شاہ اور معروف کے ولیمے کا فنکشن تھا. فنکشن کا سارا انتظام شاہ بلا میں کیا گیا تھا. ہر طرف چہل پہل تھی. ماہی بیوٹی پارلر سے واپس آ کر کمرے میں کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی. آج اس نے فیروزی کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر سلور کلر میں موتی ستاروں کا خوبصورت سا کام تھا. میچنگ جیولری اور میک اپ نے اس کے روپ کو 4 چاند لگا دیے. وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. سولت شاہ کمرے میں داخل ہوا تو ماہی کو شیشے کے آگے کھڑا پایا. وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے اپنے پیچھے کھڑے سولت شاہ کی آمد کا بھی احساس نہ ہوا. سولت شاہ بے خود سا ہو کر آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا جب اچانک ماہی نے اس کے عکس کو دیکھا اور فوراً سولت شاہ کی طرف مڑ گئی. وہ اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ سولت شاہ کی سانسوں کی حرارت اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی. اچانک سولت شاہ نے اپنے حواس بحال کیے اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی ہو کہ سولت شاہ اس قدر کمزور ہے کہ تمہارے حسن کے آگے شکست مان لے گا؟ اپنا یہ حربہ کسی اور پر آزمانا. اور ہاں، ایک اور بات، تم جتنا مرضی بھی بند سنور لو لیکن کبھی بھی میرے پیار کے قابل نہیں بن سکو گی. وہ اس کو حیران کھڑا چھوڑ کر خود اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا. ماہی، تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ابیرہ نے اسے دیکھ کر پوچھا. وہ لوگ ماہی کو لینے آئی تھیں کیونکہ باہر سب دلہن کے انتظار میں تھے. ارے ابیرہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مجھے لگتا ہے سولت لالا نے کچھ زیادہ ہی ماہی کی تعریف کی ہے. دیکھو تو کیسے لال پڑ رہی ہے. منزا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماہی خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی کیونکہ اب اسے اپنے رشتے کا بھرم رکھنا تھا اور اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، جو مرضی سلوک اس کے ساتھ ہو. سولت شاہ کو اسلام آباد گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے. شاہ انڈسٹریز نے ایک برانچ اسلام آباد میں بھی کھولی تھی جس کی ساری ذمہ داری سولت شاہ پر تھی. وہ 2 ہفتے سے اسی سلسلے میں اسلام آباد میں قیام پذیر تھا. عالم شاہ نے ہاؤس جاب شروع کر دی تھی، اس لیے وہ بہت مصروف تھا، جبکہ ابیرہ اور منزا کی کلاسیں سٹارٹ ہو چکی تھیں. ماہی نے بھی آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جسے سولت شاہ نے سختی سے رد کر دیا تھا. اس لیے ماہی کو آج کل نصرت بیگم کچن کے کام سکھا رہی تھی. یہ لے جائے، ماہی نے کپ سولت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. وہ ابھی ابھی گھر پہنچا تھا. یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ سولت شاہ نے ایک گھونٹ بھر کر کہا. میں نے، ماہی نے جواب دیا. اٹھاؤ کپ اور لے جاؤ، مجھے نہیں پینی ایسی چائے. ابھی تک تم کو کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آیا سوائے ایک زبان چلانے کے، سولت شاہ نے طنز کرتے ہوئے کہا، جبکہ ماہی خاموشی سے لب کچلتی رہی. سنا نہیں؟ لے جاؤ اٹھا کر ورنہ میں سر میں دے کے مار دوں گا.
سولت شاہ نے اسے کھڑے دیکھ کر غصے سے کہا۔ ماہی بیٹا کیا ہوا؟ چائے نہیں پی سولت نے؟ رفت بیگم جو کہ سولت سے کھانے کا پوچھنے آئی تھیں چائے واپس لے جاتے ہوئے ماہی سے پوچھا۔ وہ بڑی ماما سولت کو چائے پسند نہیں آئی۔ کیا پسند نہیں آئی؟ کیا خرابی ہے اس چائے میں؟ رفت بیگم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماما جان پی کر تو دیکھیں آپ، کم از کم اسے چائے بنانا ہی سکھا دیں۔ سولت یہ چائے ماہی نے نہیں بلکہ میں نے بنائی ہے، رفت بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سولت شاہ نے اچانک ماہی کو دیکھا جو کھڑی اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو، میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ اب تم دوبارہ کب جا رہے ہو اسلام آباد؟ ماما جان آپ کو پتہ تو ہے کہ پاپا جان نے وہ آفس میرے سپرد کر دیا ہے، میں نے انشاءاللہ کل ہی واپس جا کر اس کا انتظام سنبھالنا ہے۔ ٹھیک ہے ماہی بیٹا، تم بھی اپنی پیکنگ کر لو اور اگر کوئی چیز لینی ہو تو آج ہی مارکیٹ جا کر لے لو، انہوں نے ماہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو ابھی تک چائے کا کپ سنبھالے کھڑی تھی۔ بڑی ماما میں کیا کروں گی وہاں جا کر، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، ماہی نے جلدی سے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم؟ شوہر ہے تمہارا اور تم لوگوں کی شادی کو ابھی دیر ہی کتنی ہوئی ہے، تم ساتھ جاؤ اور گھوم پھر بھی لینا، ویسے بھی آج نہیں تو کل آخر تم کو سولت کے ساتھ ہی جانا ہے، پھر ابھی کیوں نہیں؟ رفت بیگم نے ماہی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما اگر ماہی ابھی نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہاں جا کر یہ اکیلی ہو جائے گی، یہاں آپ سب میں یہ خوش بھی رہے گی۔ سولت شاہ کو ماہی کے گریز کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے رفت بیگم کو مشورہ دیا۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے ماہی کو ساتھ لے جاتے ہوئے؟ رفت بیگم نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ نہیں ماما مجھے کیا پرابلم ہے، آپ کی لاڈلی کو ہی اعتراض ہے۔ سولت شاہ نے سارا الزام اس کے سر پر دھر دیا اور خود ایک طرف ہو گیا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، ماہی تم چلو پیکنگ کرو اپنی، رفت بیگم نے کپ اس سے لیتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ بات سنو، سولت نے ماہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی کہیں؟ ماہی جو پیکنگ کرنے جا رہی تھی سولت کی آواز پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹ کیوں بولا مجھ سے کہ چائے تم نے بنائی ہے؟ سولت نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ماہی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سولت کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے کتنا سچ بولتے ہیں، تم اپنی اوقات پہ رہو اور آئندہ مجھ سے ایسا فضول مذاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ٹھیک ہے، ماہی جواب دیتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ سب نے دعاؤں کے ساتھ دونوں کو رخصت کیا۔ سارے راستے ماہی کو یہی اندیشہ ستا رہا تھا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ پہلے تو پھر بھی سب کی وجہ سے بچت ہو جاتی تھی، اب تو میں بالکل ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو ماہی نے چونک کر سولت شاہ کی طرف دیکھا۔ کچھ کھانا تو نہیں؟ سولت شاہ نے اس سے پوچھا۔ ماہی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سولت شاہ باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک اور کچھ بسکٹ کے پیکٹ اور چپس تھے جو اس نے ماہی کی طرف بڑھائے۔ ماہی نے خاموشی سے پکڑ کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیے۔ پھر سفر ختم ہوا اور گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ چوکی دار نے گیٹ کھولا۔ ماہی ابھی گاڑی میں ہی تھی جب سولت نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، محترمہ تشریف لے آئیں، یہاں کوئی بھی آپ کے استقبال کو نہیں آئے گا۔ ماہی غصہ ضبط کرتے ہوئے اتر آئی۔ ماہی کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسلام آباد آئے ہوئے، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ حالانکہ ہر روز وہ فون پر سب کی خیریت معلوم کرتی تھی۔ عبیرہ اور منزا تو بلا ناغہ اسے فون کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ وہ خود بھی لاہور سے ہو آئی تھی۔ آج بھی ماہی ادھر ادھر گھوم کر سارے گھر کا جائزہ لے چکی تھی اور اب اس نے سارے گھر کی سیٹنگ تبدیل کرنے کی ٹھانی۔ پہلے تو اس نے اپنے بیڈ روم کی صفائی کی اور پھر کچن میں چلی آئی۔ اس گھر میں سارا کام اسے خود کرنا پڑتا تھا، صرف صفائی کے لیے ایک عورت رکھی تھی، باقی سارا کام ماہی خود ہی کرتی تھی۔ صفائی ختم کر کے وہ نہانے کی غرض سے اپنے کمرے میں جانے لگی جب سولت شاہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھے۔ ماہی سولت کے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر رک گئی۔ ہائے معروف، کیا حال ہے؟ اس لڑکی نے بے تکلفی سے ماہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ ماہی نے الجھتے ہوئے پہلے اس لڑکی کو پھر سولت کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی میں اپنا تعارف خود ہی کروا دیتی ہوں، مگر آپ مجھے بیٹھنے کو نہیں کہیں گے؟
اوہ سوری، پلیز آئیں، ماہی نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام نور ہے اور میں سولت شاہ کی کلاس فیلو ہوں اور آج کل ان کی پرسنل سیکرٹری کے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ آپ چائے لیں گی یا ٹھنڈا؟ ماہی کو خیال آیا تو اس نے پوچھا۔ ارے نہیں، مجھے تو سولت آج باہر ڈنر پر لے جا رہی ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی ساتھ لے چلوں، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ ماہی نے ایک نظر سولت کو دیکھا جو اس سے بے نیاز موبائل سے لگا ہوا تھا۔ سوری، میں نہیں جا سکتی، آپ لوگ جائیں، ماہی یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اوکے، ایز یو وش، اس نے بے تکلفی سے سولت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ ماہی غصے سے پیچو تاپ کھا کر رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی ماہی غصے سے ٹہلتی رہی، اسے رہ رہ کر سولت پر غصہ آ رہا تھا اور اس لڑکی کی تو شکل سے بھی اسے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتی۔ رات کو 1 بجے سولت گھر واپس آیا۔ ماہی ابھی تک جاگ رہی تھی مگر اس نے سولت کی آمد کو یکسر نظر انداز کر دیا اور میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی مگر میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں، سولت نے اسے جاگتے دیکھ کر کہا۔ پتہ ہے مجھے، اور مجھے کیا ضرورت ہے آپ کا انتظار کرنے کی اور بھوکے رہنے کی، میری طرف سے آپ ابھی بھی نہ آتے، اس نے غصے سے کہا۔ اوہ آئی سی، مگر کیا ہے کہ اب مجھے اپنی بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی سو میں چلا آیا۔ سولت کی اس قدر بے تکلفی پر وہ حیران رہ گئی مگر پھر خیال آیا ضرور آج ان کا موڈ اس لیے اچھا ہے کہ یہ نور کے ساتھ گھوم پھر کر آئے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ سولت کپڑے چینج کر کے آیا تو ماہی کو اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر مسکرا دیا اور خاموشی سے آ کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پلیز یار، سر تو دبا دو، بہت درد ہے، سولت نے ماہی کے ہاتھ پکڑ کر سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماہی نے جلدی سے اپنے ہاتھ کھینچے اور اسے دھکیلتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی مگر سولت نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پلیز یار، دبا دو۔ آج اس نے تمام فاصلوں کو مٹانے کا تہیہ کیا ہوا تھا، اس لیے اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں کیوں دباؤں؟ اسی سے کہہ دینا تھا جسے ساتھ لے کر گھومنے گئے تھے، ماہی نے غصے سے جواب دیا۔ سولت شاہ نے کہا لگایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماہی کے ہاتھ ابھی تک اس کی گرفت میں تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے ماہی کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور بولا، یار آج مجھے لگا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ ماہی نے خاموشی سے اسے دیکھا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر سولت نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ پلیز میرے ہاتھ چھوڑ دیں، ماہی نے بے بسی سے اسے دیکھ کر کہا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ماہی نے ایک نظر اسے دیکھا اور لمحے میں اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ سولت نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ پلیز یار، مجھے پتا ہے میں نے بہت برا کیا ہے تمہارے ساتھ مگر تم بھی تو مجھے غصہ دلاتی تھی، پھر ہی میں اتنا روڈ بیہیو کرتا تھا تمہارے ساتھ، مگر میں نے شادی کے بعد تو آپ کو کچھ نہیں کہا، پھر بھی آپ نے میری اتنی انسلٹ کی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب سولت نے بری طرح اس کو دھتکارا تھا۔ میں نے اپنی غلطی مان تو لی ہے اور سوری بھی کر رہا ہوں، معاف نہیں کرو گی مجھے؟ سولت نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پلیز یار، اب کیا مرغا بنوں؟ سولت اٹھنے لگا جب اچانک ماہی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سولت نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں نے ایک ساتھ کہا لگایا، تھینکس یار، میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے مگر تم نے تو آسانی سے مجھے بخش دیا۔ آپ نور کو فارغ کریں، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ اوکے سویٹ ہارٹ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، سولت شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک اور بات، آج تو اسے میں صرف اس لیے لایا تھا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ پھر کیا پتہ چلا؟ ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی کہ میری بیوی تو میرے ساتھ کسی اور کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یار اس وقت تو میرا دل کر رہا تھا کہ ڈنر پر لعنت بھیجوں اور اسی وقت ساری باتوں اور سارے جذبوں کا اظہار کر دوں، اس نے ماہی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہی نے خود میں سمٹتے ہوئے آنکھیں جھکا لیں اور سولت شاہ اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ دیکھ کر خود پر اختیار کھو بیٹھا اور ماہی کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے اختیاری میں اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ ماہی نے گھبراتے ہوئے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ سولت شاہ کا فلک شگاف کہا اس بات کا ثبوت تھا کہ اب ان کے درمیان موجود سارے فاصلے سمٹ چکے ہیں
اور انہوں نے محبت کی حسین وادی میں قدم رکھ دیے ہیں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دی ناول جانے کیوں۔ اب دیٹ یو لائک اٹ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔